अस्सलाम वालेकुम। जीएनएन स्टूडियोज के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं उमर बशीर। 1947 में पाकिस्तान ने आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन मुआशी तौर पर अभी भी महकूम है। इसी महकूमी की वजह से पाकिस्तान को इंटरनल इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान का अलमिया क्या है, इस पर बात होगी। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सदर एक फ़िज़ाई हादसे में जहाँ बाक हो गए, उसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं, इस पर भी बात होगी। और क़यामत कितनी दूर है, इन सब सवालात पर औरिया मकबूल जान साहब से जवाबात लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं। पॉडकास्ट शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम औरिया साहब। वालेकुम सर, अभी कल परसों की बात है कि वो एक शेर है, वैसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों, वो ये गाज़ी ये तेरे पुरस्रार बंदे। जिन्हें लेकिन तूने बख्शा है ज़ौक़ गदाई। हाँ जी, लेकिन सर वो कल हमने देखा कि ज़ौक़ इस्लामाबाद में खुदाई है वैसे, मैंने गदाई कर दी। तो सर ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? खुसरे एक पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा पर हमला कर देते हैं इस्लामाबाद में, और इस वक्त इतना केओस क्यों हो रहा है सर? उसकी क्योस की वजह ये है कि एक तवील अरसे हमने वो फैशन अपनाया है जो फैशन अमेरिका ने लैटिन अमेरिका के मुल्कों में अपनाया था। एक स्कूल ऑफ अमेरिकास खोला था अमेरिका ने, जिसके अंदर जनूबी अमेरिका के जितने भी मुल्क थे उनकी अफवाज को ट्रेनिंग दी जाती थी। चिली है, पेरू हुँ, है, अर्जेंटीन है, निकरागुआ है, होंडुरास है, इन सारों में ये सब लोग, और वहाँ से उनको बाकायदा ट्रेन किया जाता था कि तुमने वहाँ जाके जो गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका तख्ता उलटना है और हम तुम्हारा साथ देंगे। उसके साथ साथ वहाँ बाकायदा मैनुअल्स ऑफ टॉर्चर बाकायदा उसके अंदर थे कि तुमने लोगों को टॉर्चर कैसे करना है, तुमने लोगों को मिसिंग पर्सन कैसे बनाना है, तुमने बाकी लोग, ये सारी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती थी। इसके तहत उन्होंने तकरीबन 3 के 4 लोगों का बाकायदा मर्डर करवाया, ख़ास तौर पे निकरागुआ के सदर का मर्डर हुआ था। मतलब चिली का मशहूर है कि अलेंदे वहाँ जीत के आया, तो चूँकि कैमरिस्ट के साथ लड़ रहे थे, तो पिनोशे को ट्रेन करके वहाँ उन्होंने जर्नैल के तौर पे भेजा हुआ था। ये वहाँ गया, उसने तख्ता उल्टा और उसके बाद ये वहाँ रहा। फिर अमेरिकन ने इसको सपोर्ट किया। मुद्दतों वहाँ पर चिली के लोगों को उन्होंने मिसिंग पर्सन बनाया। कई लाख बंदे जो थे उसके अंदर मारे गए और उसके बाद कई मिसिंग पर्सन हुए। फिर इसको उन्होंने सियासत के अंदर रखा। फिर ये सियासत के अंदर ये सेनेटर हुआ, फिर ये प्रेसिडेंट हुआ, फिर इसने अपने आप को इम्यूनिटी डिक्लेयर कर दी। ठीक है। इसी तरह निकरागुआ के अंदर हुआ, इसी तरह पेरू के अंदर हुआ, एक्वाडोर के अंदर हुआ, बाकी चीज़ें। लास्ट इसका ह्यूगो चावेज़ वाला जी, थी। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज का आखिर वक्त के साथ साथ फेलियर शुरू हुआ। ठीक है। डेमोक्रेसी टेक ओवर करने लगी, लोगों के अंदर एक विल आई। जब विल आती है तो अमेरिका आखिरी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं वो करते हैं पब्लिक ह्यूमिलेशन की। मसलन एक आदमी जो है वो वहाँ पर लीडर है, लोग हुँ, उससे मोहब्बत करते हैं, उसको किसी तवाइफ से पिटवा दिया। तवाइफ 2-3 तवाइफें इकट्ठी हो गई, हमसे पैसे नहीं दिए तुमने, हमसे तुमने ये कर लिया। ये मिसालें पूरी की पूरी। लेकिन जब पब्लिक फुल फोर्स पे आ जाती है तो ये हुँ। आखिरी आखिरी जो बुझता हुआ चिराग है ना, जी, ये जी। उसकी हरकतें होती हैं। तो उसके बाद होता है जैसे कि वो फिर मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। सही। तो फिर अमेरिका उनको अपने घर में भी पनाह नहीं देता। हुँ, ना मार्कोस को घर में पनाह दी उसने, ना शाह ईरान को पनाह दी, ना पिनोशे को दी। और फिर वहां पर हुआ ये कि अदालतों ने वहां फैसले करने शुरू कर दिए। तो अदालतों ने कहा पिनोशे को हमारे हवाले करो वरना हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर। पिनोशे छुपा हुआ था बेचारा इंग्लैंड के अंदर। अमेरिका ने उसको कान से पकड़ा और जहाज में बिठा के अदालत के सामने पेश कर दिया। तीसरी अदालत में 90 साल के करीब उसके उसको हार्ट अटैक हो। और फिर जो तो ये बेसिकली ओछे हथकंडे होते हैं ठीक है। तमाम जगह जहां आप किसी मुल्क के निज़ाम को एजेंसीज के जरिए कंट्रोल करते हो। हुँ, आप लॉ को बाईपास करते हो। मिसिंग पर्सन का फैशन हमारे यहाँ तो नहीं था। बिल्कुल ये ठीक है। तो अब आया ये 2001 के बाद, 2000 हाँ जी, बिल्कुल। जब से 9/11 हुआ ना। मुशर्रफ उसके आया उसकी फिर उसने। वजह ये है कि उससे पहले ये फैशन था कम्युनिस्टों के खिलाफ। कॉन्ट्रा गुरिल्ला हुँ, कम्युनिस्ट आ रहे हैं, क्यूबा में था, बाकी जगहों पे था। तो मुसलमानों के खिलाफ किसी लड़ाई नहीं थी। मुसलमान तो जिहादी थे, वो तो जाके लड़े थे साथ। फिर जब उनकी लड़ाई खत्म हो गई, हमारी लड़ाई आई, तो सारा फैशन हमारे पास आ गया। हुँ, आज भी चिली में, इन मुल्कों के अंदर, अर्जेंटीन में, बाकी लोग भी आज भी अपने घरों में मिसिंग पर्सन्स के उसकी दीवार पे उन्होंने तस्वीरें लगाई होती हैं, चौकों में तस्वीरें लगाई होती हैं।
تو ہوں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آخری بجھتے ہوئے چراغ کی لو ہے. تو یہ سارا جو ماڈل ہے یہ ہم نے وہیں سے لیا ہے جہاں ہم نے ٹریننگ کہاں سے لی ہے؟ وہیں سے ہی آئی ہے ہمارے پاس. ہمارے آفیسز وہیں پہ آپ جاتے ہیں زیادہ تر. ہم تو نسبت کام کیا ہمارے سامنے بنتے بگڑے ہوئے نا یہ سارے. صحیح ہے. 1979 میں روس آیا ہے. ہاں 1980 کے اندر ہم نے کچھ تھوڑا بہت کام کرنا. اس سے پہلے ہماری ایسے کی حیثیت کیا تھی؟ 71 میں جب ہم نے ملک کھویا ہے تو بریگیڈیئر غلام جیلانی جو کہ بعد میں لیفٹیننٹ جنرل غلام جیلانی ہوا، جس میں نواز شریف کو اپنا گورنمنٹ کالج کی کنٹین سے اٹھا کے وزیر بنایا، وہ اس وقت آئی ایس آئی کا ہیڈ تھا. بریگیڈیئر اقبال جو کہ بعد میں گورنر بنا پاکستان کا پنجاب کا، وہ اس وقت ایم آئی کا ہیڈ تھا. بریگیڈیئر لیول کی چیزیں ہوتی تھی نا. ٹھیک ہے. ٹھیک. دیکھا اس کے بعد ہم نے ریس کیا کرتے کرتے پھر ہم نے، چونکہ میری ضرورت پڑ گئی تھی، ہمیں افغانستان کے اندر بندے بھیجنے تھے، ہم نے بھرتی کرنے تھے، ہم نے روس کے خلاف لڑنا تھا، ہم نے ایک جہاد کا اعلان کرنا تھا، ہم نے ان کو بندوں کو سار کو ٹرین. تو وہاں پر پہلے 313 ایف آئی یو یونٹ بنی تھی جو ٹھیک ہے. وہاں پر اس علاقے کے اندر 13 ایجنسیز تھیں جو کام کرتی تھیں. تو اس کے بعد پھر اس کو پھر آئی ایس آئی کے اندر ڈم کیا، پھر آئی ایس آئی پھر ویپن سپلائی، پھر آئی ایس آئی کو ٹرین کیا ویسے ہی انہوں نے جیسے انہوں نے کس کو کیا تھا وہاں کی ایجنسیز کو، اور کہا ٹیک کنٹرول کرو، پالیٹکس کو کنٹرول کرو، باقی چیزوں. وہاں بھی انہوں نے پالیٹکس کنٹرول کی. اب ہوا یہ کہ پہلے استعمال ہوتی تھی آئی ایس آئی کے ٹریکٹرز افغانستان میں. عراق تھا، افغانستان تھا، یا جہاں پہ جہاں افغانستان میں اور کہیں نہیں. اچھا افغانستان سے ضیاء الحق سے کیا لڑائی تھی کہ ضیاء الحق وہ ٹریکٹرز کشمیر میں بھی استعمال کرنے لگ گیا تھا. اچھا. تو امریکہ کو بڑا غصہ تھا اس بات پہ. 1965 کی جو جنگ ہوئی تھی، امریکہ نے ہمیں اسلحہ دیا تھا، ہم نے اسلحہ انڈیا کے خلاف استعمال کیا. اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، ہم نے تمہیں اسلحہ دیا ہے روس کے خلاف لڑنے کے لیے، کیا ہم نے اس کے خلاف تو وہی گوریلا انڈیا کے فائٹر ہم خلاف، نے ادھر بھیجنے شروع کر دیا. تم نے انڈیا کے خلاف لڑتے ہو، تمہاری ایسی کی تیسی. اسی لیے پاکستان کو F-16 سپلائی کیے گئے ہیں وہ پاکستان سے باہر آپریٹ نہیں ہوتے. صحیح ہے. ٹھیک. تو انہوں نے پھر ضیاء الحق کو اڑا دیا. تو ضیاء الحق کو جب اڑایا، رافیل اس کا بیسٹر کو بھی مروا دیا. پھر اس کے بعد جب پاکستان کی دوسری یہ گورنمنٹس آئی ہیں تو اس کے بعد انہوں نے پھر 9/11 جب ہوا ہے، 9/11 کے بعد انہوں نے کہا اب ساری ٹیکنیک جو ہے یہ اپنے لوگوں پہ استعمال کرو. اور کوئی جگہ بچی نہیں تو ادھر ہونا چاہیے. سر یہ آپ نے جب بات کری دی، ایک یوں تاثر مل رہا ہے اس ٹائم کہ امریکہ جو ہے وہی یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے سیاسی طور پہ یا باقی معاملات وہی چلا رہا ہے. گزشتہ کچھ دن پہلے، بلکہ دو روز کی بات ہے، چلیں کتنے دن بھی ہوئے، مشاہد حسین سید صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ کو فون آ جائے اور آپ کو عمران خان کو چھوڑنا پڑے، ٹرمپ کا فون آیا تھا. سر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کی فون وجہ کر رہے ہیں؟ اور اس کی ایک وجہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے گزشتہ تقریباً 40 سال سے امریکہ کے بغیر سانس لینا نہیں سیکھا. ٹھیک ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اگر امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے تو ایسے لگتا ہے ہمیں کہ جیسے ہمارے وینٹیلیٹر کی ہماری جو اتار دیں گے اور ہماری ڈیتھ واقع ہو جائے گی. یہ تصور پایا جاتا ہے. میں بیوروکریسی کے اندر بھی رہا ہوں، سول ان کو بھی دیکھا، یہ کہتے ہیں لائف لائن ٹوٹ جائے گی. تو امریکہ کو ناراض نہیں کر. امریکہ کے اندر ایک بہت عجیب و غریب قسم کی شخصیت پیدا ہو گئی ہے جس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ. یہ شخص نہ کبھی سینیٹر رہا ہے، نہ کبھی گورنر رہا ہے، نہ کبھی پالیٹکس میں رہا. بزنس مین، بٹ اے ویری پاپولر بزنس مین ان امریکہ. میں آپ کو بتاؤں پاپولر بزنس مین نہیں، پاپولر پالیٹیشین ہے. بزنس مین تو پاپولر کبھی بھی نہیں رہا. بزنس بالکل مین ٹھیک ہے، ٹرمپ ٹاور ہی لیکن تھا نا ایک اس جی کا. جی بزنس مین تو کبھی پاپولر نہیں رہا لیکن بزنس مین تھا. آپ آج چلے جائیں آپ دبئی میں، جو ساری ہاؤسنگ ہے اس کے اندر اس کا شیئر ہے، وہ جب سارے کو جب بنے ہوئے جتنے بھی اور بھی جگہ پہ کیونکہ بیسک. تو ٹرمپ آیا اس کے اندر. ٹرمپ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک خاتون تھی الزبتھ بیٹی جونز، یہ ہے نیو یارکر کی کالمسٹ. اس نے کہا تھا کہ ٹرمپ جیت جائے گا، جبکہ تمام پریڈکشن تھیں کہ ٹرمپ نہیں جیتے گا، ہیلری جو ہے وہ جیتے گی. ہیلری بڑی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ. جی جی. اس دن کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے امریکن پاپولیشن کی نبض پہ ہاتھ رکھ لیا ہے، اب ٹرمپ جیتے گا. وہ خاتون جو تھی she has been an escort for 25 years. escort کہتے ہیں، جی جی. سب کو پتہ ہے. وہ کہتی میں امریکن مرد کو بستر سے جانتی ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہے. امریکن جو ہیں یہ پروٹوٹائپ امیج پہ چلتے ہیں.
अमेरिकन के नज़दीक हर हिस्पैनिक जो है वो इलीगल इमिग्रेंट, हम्म, हर काला जो है ही इज ऑन द वेलफेयर, हर खातून जो कि अच्छे खासे ओहदे पे हो वो घर नहीं चला सकती, हम्म, शी इज नॉट ए गुड वाइफ, हर बाइबल ईसाई जो बाइबल पुशर है और हर मुसलमान टेररिस्ट है। ट्रंप को पता था, ट्रंप ने यही चीजें एक्सप्लॉइट की, ट्रंप जीत गया। ओनली अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट और इस तरह की उनकी कैंपेन्स थी। दूसरी चीज यह है कि ट्रंप ने जब आया अंदर तो ट्रंप को पता था कि बिजनेस क्या होता है। ट्रंप को किसी भी अमेरिकन कॉर्पोरेट कल्चर के पैसे की जरूरत नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। सही है। $6.8 बिलियन बजट था ओबामा का, ट्रंप को कोई जरूरत नहीं, ट्रंप कैन स्पेंड हिमसेल्फ। ट्रंप को जब पता चला, जब वो आया तो उसने कहा कि मैं रोज आके ये करता हूँ कि इसको अमेरिका को हेल्थ कार्ड नहीं दे सकता। ये आपको पता है कि सबसे कम वेलफेयर जो है डेवलप कंट्रीज में अमेरिका की, जिस मुल्क के अंदर कम से कम 40,000 तो होमलेस हैं, इतनी बड़ी होमलेस है, उनको उनके पास छत नहीं रहने के लिए, वो रात को 7 बजे तलाश कर रहे होते हैं कोई चर्च का दरवाजा खोले, वहां जाके हम रात गुजार लें और सुबह कहीं और चले जाएं। उसने कहा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। उसने अफगानिस्तान की फिगर्स मंगवाई, अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन खर्च हो चुका हुआ था और उसके अंदर से $2.7 ट्रिलियन जो था वो 5 फर्मों ने कमाया था, जो असला बनाने वाली कंपनी। और तुम्हारी ऐसी की तैसी पैसा अमेरिकन कौम दे, टैक्स वो पे करे, मारे जाएं अफगानिस्तान, हमारे फौजी भी मारे जाएं, तो कमाई तुमको, तो मैं नहीं कहता। वाइज नेशन डोंट गेट themselves indulged in unending wars, ना खत्म होने वाली जंगें जो हैं वो आक्रमक। उसने कहा निकलो, उसने तालिबान के साथ बकायदा और को पता है एग्रीमेंट कर लिया था, सही है। और उसने वहां जाके 2019 के अंदर कंप्लीट हो गया था काम सारा। बल्कि हुआ ये था कि उसने उनको कहा था कि मैं जहाज तुमको भेजूंगा और तुम सीधा कैंप डेविड आ जाना, हम यहाँ ऐलान करेंगे, सीआईए वगैरह नहीं चलने देते हमको। वो सीआईए को पता चल गया था, उन्होंने रातों रात काम ट्रम्प ट्रम्प तो वादा तोड़ते हैं। रेंसी क्रोकर आ गया, वो जो उनका बंदा था, और आपको याद है काबिल की तरफ तालिबान ने पेशकदमी शुरू कर दी, बिल्कुल ऐसे। और जब पेशकदमी शुरू की तो ट्रम्प फिर बीच में आ गया, उसने कहा अब मैं आ गया। तो ट्रम्प जो है वो कहता ये है कि तुम बाहर के मुल्कों में मत जाओ, इंसान के बच्चे बनो, ठीक है, और ये खत्म करो सब। ट्रम्प ने जब आना है ना तो इनको कहना तुम्हारे मामले में तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये तुम जो कर रहे हो इसको, और तुम खबरदार। और जब जो उसने वो खत्म करना है, इनकी लाइफ लाइन तो खींचनी है, तो लाइफ लाइन तो खींचे तो फिर तो ये मुर्दा हो गया ना। बिल्कुल ऐसी। लेकिन पाकिस्तान में सर कोई भी हुकूमत, आप सब यही कहते हैं कि कोई भी हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं बन सकती। किसी पार्टी ने इक़्तिदार में आना है तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। इसी तरह अमेरिका में भी कहा जाता है कि जी सीआईए के साथ या सीआईए जिस पार्टी को चाहती है वो हुकूमत में या इक़्तिदार में आ जाती है। लेकिन इस दफ़ा कुछ थोड़े से मामलात मुख्तलिफ। ट्रम्प आप देखें ट्रम्प के खिलाफ जो केसेस बने हैं बिल्कुल वैसे थे अमेरिका के। मसलन ट्रम्प ने कुछ अरसा पहले, आज से को 30-35 साल पहले, एक खातून थी उसके साथ तल्लुकात रखे, ठीक है। सुने तो वो कहती है कि मैंने पैसे वैसे तो उससे मांगे ही नहीं थे कभी, मैं तो खुद जाना चाहती थी, शौक मतलब उसके ठीक है। एक थी तो जो थी उसके साथ उसके तल्लुकात थे, और कहती थी कि मुझे खुद चाहती थी, मेरे को ज़ाती मर्जी। अच्छा, उसने गुफ्तगू करने से रोकने के लिए कि तुम ये मेरा नाम बताओ तल्लुकात, ट्रम्प ने उसको पैसे दिए कुछ $1 मिलियन। उन्होंने इसके ऊपर मुकदमा कराया कि तुमने ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रोका हुआ है, अब ये कोई मुकदमा बनता है। फिर ट्रम्प के ऊपर ये मुकदमा बनाया कि तुमने अपना जो तुम्हारा ट्रम्प टावर है 5th एवेन्यू के ऊपर, इसकी तुमने असेसमेंट ठीक नहीं कराई, ये कीमत ज़्यादा थी थी, ये कम, कम। और वो 50 साल बाद उसको उठाया हुआ है। वो कहता है एल कैपून पे इतने मुकदमे नहीं हो जितने अब फ्लोरिडा में उसको बार करा दिया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट हैज टू कम फॉर हिज रेस्क्यू। उसने कहा नहीं ये इलेक्शन लड़ेगा, पीपल्स राइट है, वो डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब यह है कि सीआईए फर्स्ट टाइम ट्रम्प ने उसको शिकस्त दी, तभी तो कहता है मुझे मार देंगे इलेक्शन से पहले, क्योंकि उनके पास और कोई, कैनेडी को मार सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं मार सकते। तो ट्रम्प अगर आ गया तो फिर तो आप सोच नहीं सकते कि उसने कहना है पाकिस्तान, उसको उसने पहले भी यही कहा था, जब उसने कहा था ना, जैसे उसने कहा हम पूछेंगे आपको पता है इमरान खान को क्यों पसंद करता है, तो इमरान खान ने कहा था मैं नहीं देता हूँ अड्डे, दफा हो जाओ। तो सीआईए पेंटागन कहते थे हम लेके देंगे अड्डे तुम्हें, बिल्कुल ठीक है। ट्रम्प भी चाहता था कि अड्डे ना लें, इमरान को कहता था मैं नहीं देने,
سے یہ مطلب دونوں سیم پیج پہ ہیں. ایبسلیوٹلی ناٹ. سر یہ ابھی جس طرح کے حالات ہیں ہم نے دیکھا ایک نو کانفیڈنس آیا, عمران خان صاحب حکومت سے باہر نکلے, پھر آڈیوز آنی شروع ہو گئی, پھر کیس کھلنے شروع ہو گئے, پھر عمران خان کو انہوں نے بند کر دیا 9 مئی میں اور اس کی پارٹی کے خلاف ایکشن شروع ہو گیا. لیکن جب انتخابات ہوئے اور 8 فروری کو عمران خان صاحب میجورٹی کے ساتھ دوبارہ جیت گئے بغیر سمبل ہونے کے, سمبل نہیں تھا اس کے باوجود ان کے جو میکسیمم ووٹرز ہیں پارٹی کے جو امیدوار تھے وہ جیتے, عوام نے ووٹ دیا. سر کیا اس جگہ پہ آ کے عمران خان اپنی پاپولیرٹی کی اس پیک پہ ہے جس کو اب آپ واپس نہیں دھکیل سکتے, اور اس دفعہ ایک سٹیپ پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل لیڈر کو نہیں, پولیٹیشین کو نہیں, اسٹیبلشمنٹ کو لینا پڑے گا پیچھے ہونے کے لیے؟ دیکھیں عمران خان ایک سمبولک ہیرو ہے اس تمام جنریشن کا جس نے 75 سال کے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے کہ اس ملک کے کام کے اندر ان کی کوئی سے نہیں, عوام کی کوئی حیثیت نہیں. صحیح. ہمارا ووٹ پلٹ دو, یہ کر دو, ان کو پتا ہے کہ چند خاندان کو. عمران خان سمپل. پھر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے مخالف کھڑا ہوا ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر نہ کھڑا ہوتا تو ایک ووٹ بھی نہ ملتا. عمران خان کے مقابلے میں جو قوم نے اس کے ساتھ دیا ہے اس کے بارے میں ایک تھنک ٹینک ہے نیو اٹلانٹس, اچھا بڑا فیمس تھنک ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے الیکشنز کا جو یہ اس وقت ہوا ہے اس کو ایز اے کیس اسٹڈی انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا رہے گا. اچھا. اور وہ کہتے ہیں کہ 5 وجہ ایسی ہیں کہ یہ دنیا کی کسی قوم نے اس طرح بیہیو نہیں کیا جیسا پاکستان کی قوم نے بیہیو کیا. پہلی وہ کہتے یہ ہیں کہ کبھی بھی باٹم اپ اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہوئے. اچھا. اوپر اسٹریٹجی بنتی ہے, کمپینیں بنتی ہیں, نیچے جا کے ان کو بتایا جاتا ہے ان کو دو. یہاں کامیاب ہوئی, یہاں تک کہتا ہے وہ کامیاب ہوئی کہ ایوری باڈی واز سنکرنائزڈ کہ میں نے کیا بات کرنی ہے, کتنی بات کرنی ہے اور کس کو سنانی ہے اور کس جگہ پہ کرنی ہے. کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی قوم نے بیہیو کیا. سیکنڈ وہ کہتا ہے کہ پیئر گروپ کوآرڈینیشن دنیا کے کسی الیکشن میں ایسی نہیں ہوئی جیسے یہاں ہوئی ہے. 50 لوگوں کا گروپ ہے, 100 لوگوں کا گروپ ہے, آپس کا گروپ ہے, یہ گروپ ہے, یہ تم سمبل یاد رکھو, تم یہ سمبل واٹس ایپ پہ گروپ. اس نے کہا یہ کہیں نہیں ہوا, نہ فرانس کے الیکشن میں ہوا, نہ امریکہ کے الیکشن میں, نہ انگلینڈ کے الیکشن. تیسرا وہ کہتا یہ ہے کہ کسی بھی الیکشن کے اندر آل ایونیوز آف میڈیا ہیز ناٹ بین یوٹیلائزڈ. فیس بک سے نکلے تو ٹویٹر میں, ٹویٹر سے نکلے تو گوگل میں, گوگل سے نکلے یوٹیوب میں, یوٹیوب میں کسی اور کہتے ہیں کہ حیران کر دیا. نارملی ہوتا یہ تھا کہ یوٹیوب والی کمپینیں یورپ امریکہ میں کہاں ہوتی ہیں, مین ٹی وی چینل ہوتے ہیں, اسی کے ڈیبیٹس ہوتے ہیں اور باقی کنونشن چل رہے ہوتے ہیں. سر ایون وہ آپ کو یاد ہوگا دا اکانومسٹ اور ٹیلی گراف کے وہ جو آرٹیکل خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کے لکھے تھے وہ بار بار وہ ریپوسٹ کرتے تھے کیونکہ اس کی سرکولیشن اتنی زیادہ تھی. چوتھا وہ کہتے یہ ہیں کہ اٹس دا اونلی کنٹری جہاں انہوں نے انویسٹرز میڈیا کو شکست دی. ایک پاس پیسے لگے نے, میں نواز شریف وزیر اعظم کے اشتہار لگے, اشتہار سے کروڑوں روپے کے اشتہار لگے ہیں, تمام اخبارات تمام ڈیفیٹ دے دی. ٹھیک ہے. پانچواں جو اس نے کہتا ہے کہ اس لیول کی تھی کہ دیر اوپوننٹ لیکس انوویشن, یعنی ان کا توڑ کو نہیں کر سکا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی قوم نے یہ اس لیول پہ بیہیو کیا عمران خان کے لیے. ایسے جگہ پہ آپ عمران خان کو شکست دے سکتے. اور ہوا کیوں ہے, سارے اندازے عمران خان کے بارے میں غلط ثابت ہوئے. پہلا غلط اندازہ یہ ہوا, کہتے کہ یہ ایک دن وہاں جیل میں نازوں کا پلاؤ اور باقی باتوں کا پلاؤ. ایک آدمی جو ہے اٹھا ہے, ایچیسن گیا, انٹرنیشنل سٹار ہے, ورلڈ کپ جیتا, نہیں کے باہر چلا گیا, باہر اٹھ کے واپس آیا. اس نے اپنے آپ کو سخت جان بنایا ہے فار پلیئر, ناٹ فار پین. بالکل ایسے. لیکن اس کا پلیئر والا جو سخت جانی ہے وہ اس کے کام آ گئی, 2.5 گھنٹے کا ایکسرسائز. تو ایک تو یہ تھا. دوسرا وہ کہتے کہ جو خبریں وہ جی کوکین کھاتا ہے, یہ میں ان کو کہتا تھا میرا یہ سبجیکٹ ہے, سگریٹ بندہ پیتا ہو نا تو 2.5 گھنٹے ٹریڈمل پہ نہیں کھڑا ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. جس طرح وہ ڈمبل اور جو سارا کچھ لگاتا ہے, تو آپ کہتے ہیں کوکین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور پھر آگے آرگومنٹ کہتے ہیں آپ نے دیکھے نہیں جی وہ جو کیا بات ہے چرسیوں کو نہیں. میں نے کہا نان سائنٹیفک بات ہے, لیکن وہ بھی ان کے لیے. تو
اس کے بعد یہ تھا کہ لوگ ٹوٹ جائیں گے، ہوں وہ نہیں ٹوٹے. میں نے کئی دفعہ کہتا تھا کہ بھائی ریڈی والا جو ہے نا یا کوئی دوسرا جو ہوتا ہے، جو پہلے ہوتے تھے مزدور جو اندر کرتے تھے نا، جی ریڈی والا مزدور بیچارہ عام سادہ سا ورکر، میں نے کہا وہ اس بیچارے کی قوت برداشت نہیں ہوتی. وہ مار برداشت کر لیتا ہے لیکن ہوں ریڈی کے 2 دن کا نقصان برداشت نہیں نہیں کر کرتا. سکتا. آپ بند کرتے تھے وہ معافی مانگ کے باہر نکلاتے تھے. عمران خان کا جو ورکر اندر گیا ہے، جو بچہ اندر گیا، اس کے والدین اس کو 25 سال تک افورڈ کر سکتے ہیں. ہوں یہ وہ مڈل کلاس ہے جو گھر بیٹھا کے کھلا سکتی ہے، اور وہ ایک بندہ جو ہے وہ 100 لوگوں پہ انفلوئنس رکھتا ہے. تو بالکل اصل ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی اتنی مس کیلکولیشنز ہوئی ہیں، اتنی کہ اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ جوڈیشری کو کیا جوڈیشری کھڑی ہو گئی. اب دیکھیں نا، ہر بندے کی ایک قوت برداشت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لو. یہ جو ابھی ججز والا معاملہ سر ہوا، 6 ججوں نے خط لکھا اور پھر ہمیشہ جہاں پر بھی کوئی صورتحال تبدیلی آئی ہے، جوڈیشری کھڑی ہوئی ہے. ابھی اور آپ کو لگتا ہے کہ سٹینڈ کر گئی ہے وہ؟ جوڈیشری اس وقت کھڑی ہوتی ہے کہ جب پبلک سپورٹ ہو. جوڈیشری پہلے بھی کھڑی ہوئی لیکن ہوں پبلک سپورٹ نہیں تھی. 1958 سے 1962 تک ویسٹ پاکستان کی ہائی کورٹ ہوتی تھی، ہوں اس کا چیف جسٹس تھا جسٹس ایم آر کیانی، محمد رستم کیانی. وہ کھڑا ہوں ہوا تھا. اب دوسرا کیانی آیا، ٹھیک ہے، ہوں لیکن پبلک سپورٹ نہیں تھی. ہوں لوگ ایوب خان کہتے ہیں اور کیا بات ہے، ایوب خان آ گیا بس ٹھیک ہے کنٹرول یہ کر وہ گیا. جسٹس منیر والے ٹائم میں ہوا ادھر تھے نا؟ جسٹس منیر کے بعد 50، ہاں ہاں وہی وہ چیف جسٹس تھا. ہاں. منیر واز چیف جسٹس. دستگیر کیانی کیا نام تھا آپ نے؟ محمد رستم کیانی. محمد رستم اس کیانی. کی کتاب ہے جج میں لاف. یس سر، یہ اسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں؟ مطلب ایک ہی ٹرائب چھوٹی ایک ہے چیز ہے. تو کیا فیملی بھی ایک ہے؟ میں مجھے 3 بندوں کو جانتا ہوں، بہت بڑے بندے تھے. ایک جمشید گلدار کیانی، وہ کور کمانڈر ہوتے تھے، اور انہوں نے کھڑے ہو کے مشرف کی مخالفت کی تھی، حالانکہ اس کے ساتھ تھے. اور ایک اشفاق پرویز کیانی. نہیں اس کو میں نہیں جانتا. میں تو ان سے میری ملاقات ہے، پڑھتا وہ بھی تھا، ٹھیک ہے. لیکن وہ خاندان میں اچھے برے دونوں ہوتے ہیں. اچھا سر، آپ نے کہا کہ جوڈیشری کے پیچھے اس وقت پبلک کھڑی ہے، لیکن پبلک نے حوصلہ دیا. حوصلہ دی، چلیں ایسے کہہ لیں. سپریم کورٹ میں ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ایک کیس ان کے سامنے لگا جس میں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا سمبل چھین لیا گیا تھا. اس کے اوپر بڑے لوگوں کی رائے ہے کہ وہ غلط ہوا، وہ جمہوریت کے عین خلاف تھا کہ آپ کسی الیکشن سے دیکھیے کچھ دن قبل. پاکستان کی تاریخ میں جسٹس منیر سے بھی زیادہ گندا فیصلہ ہے. جسٹس تو آپ کو منیر بو آ رہی ہے جسٹس منیر بہت، کی اس وقت؟ جسٹس منیر تو کچھ بھی نہیں کیا نا اس کے مقابلے میں. جسٹس منیر نے جو کچھ بھی کیا اس کی جسٹیفیکیشن تھی، ہاں اور جسٹیفیکیشن دی کہ جناب ایک آدمی جو ہے وہ آ کے قبضہ کر لیتا ہے اور سکسیسفل ہو جاتا ہے ریولوشن. صحیح ہے. اس کے بعد دنیا کی ہر سفیر اس کو مان لیتا ہے. پاورفل آپ کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے آپ کریں رول. پاور کہتا ہے کہ وہ ہر سفیر دنیا کے ہر ملک اس کو مان لیتا ہے. ٹھیک ہے، ایوب خان کو مان لیا ہر بندہ، بالکل ٹھیک ہے. سفیروں نے اسناد بھی دے دی، مل بھی لیا سب کو. وہ کہتا ہے سکسیسفل ریولوشن از جسٹ، اس کے اندر خود قوت نافذہ ہوتی. تو یہ اس نے ریزن اس کا ٹھیک تھا. بھائی جب آ گیا ہے، جب یہ بندے نے ہاں زبردستی شادی کر لی ہے تو بعد میں بڑی شادی بھی کر دو، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے دکھا دو، کر لی، اب ختم، دیٹس آل. وہ والی چیز ہے. لیکن وہ پرنسپل اور چیز تھا، جسٹیفیکیشن اور چیز تھی. ادھر کا جسٹیفیکیشن ہی کوئی نہیں تھی. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا رائٹ چھین رہے ہو سمبل کے طور پہ، اور آپ وہاں کھڑے ہو کے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بیٹھے. آپ نے یہ الیکشن میں یہ کرایا کہ نہیں کرایا، یہ سپریم کورٹ ایسے کرتی ہوتی ہے، یہ سپریم کورٹ ایسے. یہ تو بہت بہت ہی لو ایپ پہ گر کے آپ اس طرح کا فیصلہ. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام جو ہے نا، اس فیصلے کی وجہ سے پورے پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک ایسے جسٹس کے طور پہ جانا جاتا رہے گا کہ جنہوں نے نہ قانون کو پڑھا فیصلہ کرتے وقت، نہ ایویڈنس کو دیکھا فیصلہ کرتے وقت، ذاتی تعصب کی بنیاد پہ انہوں نے فیصلہ کیا. ہاں لیکن سر یہ جوڈیشری کے درمیان جو ایک ڈویژن ہے اس کے باوجود ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ فیصلے آئے ہیں، 8-10 فیصلے، یا آپ 3-4 مہینوں کے فیصلے دیکھ لیں جن میں عمران خان صاحب کو بیل بھی ملی ہے، وہ ہائی کورٹ سے بھی ہے، وہ سپریم کورٹ سے بھی ہوئے ہیں. تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ جوڈیشری کا جھکاؤ اب عمران خان کی طرف ہے، اور وہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو جوڈیشری کے ساتھ کیا ہے اس کے ریئیکشن کے طور پہ اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو دوبارہ سے ٹھیک کیا جائے.
دیکھیں یہ تاثر درست ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کری ہے یا نہیں، اب عمران خان میرٹ کو پہ آ سپورٹ کی کے بات نہیں، لیگل ڈیسیژن ہو رہے ہیں، پہلی بات ہے میرٹ پہ ہو رہے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، ایک سائیکالوجی میں ایک لفظ ہوتا ہے گروپ بیہیویئر. ٹھیک ہے. اگر 25 لوگوں کی کلاس ہے نا اور اس میں سے 23 لوگ کام کر رہے ہیں نا ہوم ورک، جی تو باقی 2 جو پہلے فارغ بیٹھے ہیں وہ بھی کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 23 اگر نہیں کام کر رہے ہیں نا تو 2 کر رہے ہیں تو وہ بھی 2 ویلے کر رہے ہو ہیں تو گئے. وہ آڈ مین آؤٹ ہے. مطلب ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کرے گی. پاکستان کی جوڈیشری کی میجورٹی جو ہے نا اس وقت کھڑی ہو گئی اچھا. سپریم کورٹ کے اندر بھی، اور چاروں چیف جسٹس ہائی کورٹ نے لکھ کے دیا. نمبر 1 لاہور 6 لا نہیں، لاہور ہائی کورٹ نے بھی لکھ کے دیا. لاہور ہائی کورٹ نے بہت زبردست اسٹینڈ لیا جی اس وقت. پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ مجھے وہاں سے فون آتے ہیں. جی پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھ کے دیا. جی ٹھیک ہے. سندھ ہائی کورٹ آج مسنگ پرسنز کے اوپر ان کا تو کھڑی ہو گئی. تو قاضی فائز یہ صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو خود اس کمیشن کو اس کی رپورٹ لکھ چکے ہیں جو مسنگ پرسن والا تھا. قاضی فائز صاحب کچھ سمجھ نہیں اور آتی پھر مجھے. فیض آباد دھرنا کیس میں ہے. ان کو 40 فیض آباد دھرنا کیس تو ان کا ایسا ہے کہ جو کہ شاید پاکستان کی جوڈیشل تاریخ کے اندر ایک بغیر ایویڈنس کے لکھا ہوا فیصلہ ہے. میں ذاتی طور پہ خادم حسین رضوی صاحب کو جانتا ہوں، بہت کلوز. آپ کی تو ملاقاتیں بھی رہی ہیں ان سے. میرے ساتھ بہت کلوز تعلق. ایک بھی ایجنسی کے بندے کا ان کے ساتھ رابطہ نہیں تھا جب دھرنا شروع ہوا. ایجنسی کو دھرنے کو ختم کرنے کے لیے بلایا. وہ تو فریق بنا دیا نا. وہ کہتے ہیں وہ فریق خود کس بات طرح ہو کہتے گئے. تھے، کہتے کہ طور پہ اعتبار نہیں ہے، آرمی چیف کو لاؤ. تو ویسے یہ اس والی کا بات مطلب ہے کریڈیبل. آپ نے بات پھر وہیں لیا ہے. عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں پارٹی نے کہا ہے کہ جی اگر ہم مذاکرات کریں گے تو آرمی چیف سے یا بالکل ڈی جی آئی ایس آئی سے. جس نے درد دیا ہے تمہیں نے درد دیا ہے تم ہی دوا دو گے. یہ دروازہ ہے، ایک آدمی نے بند کیا ہوا ہے. ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، ہم راضی ہو جاتے ہیں دونوں کے دروازہ کھولنا چاہیے. تو اس کو لیکن کھولنا جس نے چاہیے. بار بند کیا وہ نہیں ہے تو کچھ نہیں. میں نے اس دن بھی کہا کہ سارے مل کے ایک فیصلہ کرتے ہیں، آپ اس کا امپلیمنٹیشن موڈ بتا دو. آئین میں ترمیم کریں گے، کر لو. کیا کر لیا آپ؟ 14 مئی کو الیکشن کرا لیا آپ نے. نہیں ہوئے. یہ بھی قاضی صاحب کے اوپر ہے. ہاں؟ قاضی صاحب کی کورٹ کے اوپر سوال ہے سر کہ کیوں نہ ہو نہیں، یہ سکے. تو دیکھیں جوڈیشری کی ایک بات ہے، ججز کے فیصلے لٹکتے رہتے ہیں. یہ تلوار لٹکی ہوئی ہے اسکندر سلطان راجہ پہ. یہ ویسے سر گر بھی سکتی ہے جو بہت خوفناک ابھی طریقے نتائج جس طرح آ رہے ہیں، لگتا ہے بہت خوفناک اسکندر طریقے سے صاحب کو سمجھ آ گئی کہ کہیں آ بہت نہ جائے. خوفناک طریقے سے گرے گی. آپ سوچیں. صحیح ہے. تو اب سر آگے اسی موضوع کو تھوڑا سا لے کے چلتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے سر اس کا جواب میرا خیال ہے تھوڑا سا کہیں اٹک گیا رہ گیا کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹتی نظر آئے گی اور عدلیہ کا جو تاثر ہے کہ عمران خان کی دیکھیں سپورٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اسی کو ہٹنا چاہیے. گورنمنٹس جو ہوتی ہے نا، ریاست، یہ میگنینمس ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. بالغ نظر اور فری نظر ہوتی ہے. ریاست شاہیے کا ڈیرا نہیں ہوتی کہ 5 میرے مرے ہیں تو میں 15 مار کے آؤں گا. ریاست اور ریاست کو اسی معاشرے کے 22 کروڑ عوام کی ماں نے بچے جنم کر دیے. صحیح. کوئی ماں کرنل نہیں ہوتی، نہ کوئی ماں ایس پی ہوتی ہے جس کا بچہ ایس پی بنتا ہے، جس کا ماں بالکل ٹھیک ہے. کرنل بنتا ہے. اسی معاشرے سے اس معاشرے نے 25 کروڑ عوام نے آپ کو یہ بچے دیے ہیں، تب آپ کی اسٹرینگتھ بنی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو دوسروں کے بچے نہیں مارنے چاہیے یا خود اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے دوسروں کے بچوں کو اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے. ریاست میگنینمس ہوتی ہے. اس ریاست نے 77 کے اندر میگنینمٹی دکھائی تھی، وسیع النظری دکھائی تھی. تمام بلوچستان کے، تمام حیدرآباد ساز کیس کے لوگوں کو معاف کیا تھا. اس کے بعد 30 سال تک بلوچستان دنیا کا پرامن ترین حصہ تھا، پاکستان کا سب سے پرامن صوبہ تھا. یہ تو مشرف صاحب آئے ہیں تو اس کے بعد یہ ہم نے دیکھ رہا ہے مسنگ پرسن بھی وہاں پہ نکلا ہے. اکبر بگٹی کے ساتھ انہوں نے ایک ہاں بلٹ اپ کیا تھا، جی. وہ غلط کیا تھا. سر یہ حکومت جو ابھی اس وقت ہے میاں صاحب کی، دونوں میاں صاحبان اس طرح فریز ایک کرتے میاں ہیں. کی موت ہے، 2 کی نہیں ہے. میں سر اسی طرف جا رہا تھا. دونوں میاں صاحب کو میں اس طرح فریم کر رہا ہوں. ایک کہتا ہے میں نے حکومت میں رہنا ہے، ایک کہتا ہے کہ میں نے اس اسٹیبلشمنٹ اور اس فوج کے خلاف بات کرنی ہے جس کی مدد سے یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں.
سر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نہیں حکومت میں بھی رہنا چاہیں اور بیانیاں بھی وہ بنائیں جو عمران خان ہے، یا جس طرح اچک زئی صاحب اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، عمران ٹھیک کہہ رہا تھا، آج ان کو عمران ٹھیک لگتا ہے کیونکہ وہ خود نہیں کچھ حاصل کر سکے. تو یہ سر کیسے دونوں پیرالل چلا رہے ہیں؟ میں ڈپٹی کمشنر مستونگ تھا تو لوگ واپڈا کا بل نہیں دیتے تھے وہاں، تو واپڈا کا جو ایکشن تھا اس نے ان کے ٹرانسفارمر اٹھا کے نا میرے دفتر کے لان میں رکھے ہوئے تھے، اچھا. اور ہڑتال چل رہی تھی بہت زبردست والی اس کے خلاف. تو میں نے اس کو قسم کا یار ان کو دے دو، کہ سر ایک دن رکھ لیں، میں تھوڑی سی میری عزت رہتی. میں نے کہا اچھا تم کر لے جاؤ، ورنہ تم نہ کیوں اتارتے ہو، نہیں جیسے وہ آئے گا تو ایریا ریکور کر لیں گے. وہ ایک وہاں پر ایم پی اے تھا جو ایم این اے کا الیکشن لڑنے والا تھا، وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا سر آپ کے گھٹنے کو ہاتھ لگایا، آپ کی وجہ سے ہم الیکشن جیتتے ہیں، آپ یہ ان کو چھوڑ دیں. میں نے کہا میں نے پہلے وعدہ کیا ہوتا ہے، لیکن ایکشن کا میں نے کہا تھا ایک دن کے بعد تم آج ہی لے جاؤ. جاؤ وہ باہر گیا، دو ڈھائی ہزار زمیندار بیٹھے کھڑا ہوا، کہا تھا میں نے ڈی سی کو کہہ دیا آج جب تم ہے یا میں ہوں، اچھا. یا تم میں جہاں سے نکال کے جاؤں گا. اس نے کہا نہیں سر یہ میں آپ کو دیتا ہوں. یہ نواز شریف کا وہی ہے، اندر جا کے کہتے ہیں تم آپ کی وجہ سے جیتتے ہیں، باہر آ کے آتے ہیں یا تم نہیں رہے گا یا میں نہیں رہے گا. یہ بیانیہ لوگوں کو پتہ چل گیا. اب یہ بیانیہ بکتا نہیں ہے، نہ بک سکتا ہے. بیٹی آپ کی وہاں بیٹھی ہوئی ہے اس کے اندر، وہ روز صوبے میں بیٹھے ورزیاں بدلتے اس کو دیر نہیں لگتی، ٹھیک ہے. بیٹا بھائی آپ کا وہاں پرائم منسٹر لگا ہوا ہے. لوگ کیسے مانیں گے بھائی، کس طرح مانیں گے، کس خوشی میں؟ اچھا آنا ہے بھی تو انہیں کی مدد سے اور بیانیاں بنانا ہے تو انہیں کے خلاف بنانا ہے. بڑی نہیں عجیب سی نواز ہے. شریف نواز شریف کے اندر ہاتھ ہوا ہے. کھجلی ہوتی ہے، خرک کہتے ہیں اس کو، نہیں ویسے اس دفعہ کبھی کبھی وہ کرتے ہیں. دھوکا ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ، نہیں دھوکہ نہیں، پبلک یا یہ پری ڈیسائیڈڈ نہیں تھا کہ اس نے وزیر اعظم بننا ہی نہیں ہے سر؟ نہیں 5 بجے تک تو پوری ووٹ سر، اسٹیبلشمنٹ کو یقین نہیں تھا. اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ ووٹ نواز شریف کی وجہ سے جو ملا ہے لینے کے لیے یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم کون سا ووٹ ملا؟ ووٹ تو ملے نہیں، یہ 10 سیٹوں سے زیادہ نہیں ہے پورے پاکستان کا. اچھا ویسے آپ نے یہ کہا تھا ایک جگہ پہ، یاد ہے آپ کو؟ میں نے بہت پہلے کہا تھا یہ ہوگا. نہیں یہ 10-12 سیٹوں والی بات فون پہ ہوئی تھی. اور ویسے نہیں میں نے اپنے ویلاگ سے بھی کہا تھا، میں نے کہا دے ہیو ناٹ دی کیپیسٹی ٹو کنڈکٹ الیکشن تھرو آؤٹ ریگنگ کے ساتھ. سر یہ ابھی مریم نواز کی آپ نے ذکر کیا تو ایک ڈرکونین لا پاس ہوا ہے پنجاب میں سے سر. اس کے اندر ہوتا یہ تھا کہ جو اس کا سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ تمام دنیا میں جو ڈیفیمیشن لا ہے نا، جی جی وہ ہوتا ہے ڈیمیجز کے اوپر. ٹھیک ہے کہ میں نے یہ میری عزت کوئی نیوز تھی اور اس کی وجہ سے کسی اتنی اس عزت کی وجہ سے مجھے یہ ڈیمیج ہوا ہے، ٹھیک، اس کی وجہ ڈیمیجز کلیم کیے جاتے ہیں پیسے، مطلب میری دکانداری بند ہو گئی ہے، میرے یہ ہو گیا، لو ہو گیا، ہو گیا. اس کے لیے آپ کو ثابت کرنا پڑتا تھا کہ آپ کی ایک شخصیت ہے ایسی جس کو ڈیفیم کیا جاتا. مطلب اگر منہ پہلے کالا ہے تو پر ایک اور بندہ مار کر مار جائے تو لوگ کہیں گے یار یہ تو پہلے نمک رہا ہے. آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ منہ آپ کا سفید ہے، جس پہ مارکر نہیں لگا، اس نے آ کے لگایا. تو وہ اس پہلے کلوز ہی ہوتی. اب انہوں نے ختم کر دیا. اب انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ضرورت نہیں ہے پروف، یہ جو آنسٹ جو ہے نا کہ میں ہوں صاحب عزت. اب اگر زینب کے قاتل کا باپ آ کے کہتا ہے کہ تم نے میرے بیٹے کے خلاف جو خبر لگائی ہے اس کی وجہ سے لوگ میرے گھر میں رشتے نہیں آ رہے اور یہ نہیں ہو رہے اور میں تمہیں دیکھ لوں گا تو ایسی تو آپ کو 30 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. سر یہ جو کون سا لڑکا تھا قتل کیا تھا اس کو، علی عمران، وہ جو جعفر جی والا تھا، فیمس کیس ہوا تھا. جی جی وہ جو ایمبیسڈر کی بیٹی کو قتل کیا تھا نا. جی جی اب آپ اس کے خلاف خبر لگا کے دکھائیں، وہ کہے گا آپ کی خبر لگنے کی وجہ سے میں کیس ہار رہا ہوں، میری ڈیفیمیشن ہو رہی ہے، لگا کے دکھائیں. یہ ہے بس. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں تو وہ شاید یوٹیوبرز کو اور ان جرنلسٹ کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں پہلی بات جو یہ ہے کہ ان کے خلاف رپورٹنگ کرتے ہیں یا ان کی نااہلیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا اس سے بہت دوسرا یہ کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے بھی خلاف ہے. 175 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کے تحت یہ ہے کہ جوڈیشل افسر جو ہے نا اپنی مرضی سے لگاتے ہیں. صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پینل دیں گے ہم لگائیں گے، یعنی آپ ہی مدعی اور آپ ہی اس کے اوپر جو ہے عدالت بن جائے. اچھا یہ جب اپوزیشن میں ہوتی تھی نا تو یہ عمران خان کے دور میں جب ان کی اپوزیشن میں رہی ہے
سر مطلب ان کی مطلب وہ جب ہاں جی ساتھ ساتھ جی سر، تو یہ اس وقت کہتے تھے کہ یہ دیکھیں جی، جب یہ بل شل آتے تھے اسمبلیوں میں تو کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، بلڈوز کرتے ہیں. ہاں جی، جو آزادی کا آپ کی وہ ہے اس کو سلب کر رہے ہیں، آپ بولنے نہیں دے رہے، تو اب خود آ کے انہوں نے یہ لاؤ بنا پاکستان دی. میں یہی بہت بڑا المیہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو ہر چیز جو ہے وہ ہاں جی. خراب لگتی ہے، آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں. جب اپوزیشن میں سے نکل کے گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ہاں. سب چیز وہی کہتے ہیں یہ اچھی ہے، بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر، آپ خود اس کا حصہ رہے ہیں بیوروکریسی کا، تو پاکستان میں سر مڈل کلاس اور یہ جو بیوروکریسی ہے اس نے ایک میرا خیال ہے کہ فائر وال جو ہے وہ کریٹ کی ہوئی ہے. لیکن جو گزشتہ 2 سالوں سے ہم حالات دیکھ رہے ہیں، ایک غریب آدمی کا اور امیر کے درمیان جو فرق ہے، اور پھر جس طرح یہ بیوروکریسی نے اس الیکشن کو مینج کر کے دیا ہے، آئی تھنک اس کا جو کام تھا وہ نہیں کر پا رہی. اس کا کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیں پاکستان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مڈل کلاس کے اوپر جو ہے وہ رندہ پھرا ہے. مڈل کلاس کو آپ سر نے انہوں نے خراب چھوڑا کیا، ہی نہیں ہے. مڈل کلاس کو پھیرا نا. جی جی. اور مڈل کلاس کی خوفناکیاں دیکھیے گا کیا ہوتا ہے، کیونکہ مڈل کلاس جو ہے وہ ریوولٹ بہت خوفناک کرتی ہے. اچھا فرینچ ریولیوشن میں مڈل کلاس کھڑی ہوئی تھی. سر، ایسے لارجسٹ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی مڈل کلاس ہے آپ کا. یہ کوشچن ہوتا ہے، آپ نے کوشچن ختم کر دیا، اب وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک، کوشچن ختم ہو گیا. پہلے نہ اسٹیٹس کو کی زمانہ تھا نا، جب وہ اسٹیٹس کو، جب وہ کہتی میری بیٹی میں 9 مہینے رہنا ہے، 10 مہینے رہنا ہے، اور عام آدمی جو غریب آدمی کی بیٹی میں رہنا ہے، تو وہ فرق کیا؟ تو ایسی کی تیسی جو ہمیں رکھتا ہے. صحیح ہے سر. ابھی آپ بات کر رہے تھے تو تھوڑا سا ملک سے باہر اس خطے کی طرف بڑھتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہمسائے جو ہے ایران، پچھلے دنوں بڑا ایک شدید ایسا المناک واقعہ پیش آیا کہ ان کے ایرانی صدر ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا، اور وہ اس میں اور ان کے اپنے وزیر خارجہ کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے. یہ اس بارڈر پہ ہوئے جہاں پہ وہ ڈیم بھی بنا رہے ہیں، اور اس گورنمنٹ کے ساتھ ازبکستان کے ساتھ مل کے، آذربائیجان کے ساتھ مل کے وہ کر رہے ہیں. کچھ مفکر اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی انٹرنل سچویشن مزید خراب ہوگی اس واقعے کے بعد ایران کے اندر. ہو سکتا ہے کہ ریوٹس ہوں، کنٹرول نہ ہو سکے ان سے، اور امریکہ نے تو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے دشمن کو اپنے ملک میں ہی ڈھونڈیں سر. جی یہ ادھر اسرائیل نے کہا ہے، اسرائیل نے بھی کہا سر. بیسیکلی اسرائیل کا اسٹیٹمنٹ کہ اپنے ملک کو جی جی ڈھونڈے. دیکھیں سر، یہ حالات خراب ایران ہو جو سکتے ہے، ہیں. میں اس پہ اس لیے تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، میں حالانکہ میں خود بھی بنا سکتا تھا اس کے اوپر. آپ تو رہے بھی ہیں، ایران رہے نہ ہیں نہ آپ. دیکھیں ایران جو ہے نا اس وقت چونکہ اسرائیل کے ساتھ لڑ رہا ہے، اس لیے میں زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ظاہر بات ہے ایران از دا اونلی ون جو کہ وہاں لڑ رہا ہے. لیکن ایران کی ایک بڑی عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اس خطے میں اگر کسی بھی ملک کی پراکسیز ہیں تو صرف ایران ہے. شام میں بھی ہیں، اسرائیل کے یمن خلاف میں لڑ بھی رہا ہیں، ہے. ٹھیک ہے. لیبنان میں بھی ہیں، اور عراق میں بھی ہیں، اور بہت ان کو سپورٹ ملتی ہے. پاسداران کا جو جی چیف ہوتا ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. جبکہ ایران کے اپنے اندر کی وہ صورتحال یہ ہے کہ ایران کے اندر جو ہے وہ ایک تو امنگ شیعہ قدامت پرست اور لبرل سیکولر کے درمیان جنگ چل رہی ہے. جو خاتمی تھا وہ لبرل سیکولر تھا، اس بڑا پاپولر ہوا تھا. اس کے بعد پھر وہاں پر کیونکہ ان کا رابری کا کنٹرول بہت زیادہ اس لیے، پھر ان کے یہاں جو ہے نا انڈیویجول موومنٹ چھوٹی چھوٹی کردوں کی ہے، یہ آذریوں کی ہے، آذربائیجان کی ہے، تو یہ بھی ان کے ساتھ. تو این ممکن ہے کیا کسی اور نے ہو، لیکن کروایا ان کے لوگوں کے ہاتھوں میں سے ہو، کیونکہ وہ علاقہ ایسا ہے کہ جس کے اندر ایران کا ہیلی کاپٹر وہاں پر پڑا. وہ آذربائیجان کا علاقہ ہے، جی جی بیسیکلی وہ آذریز کا علاقہ ہے. کچھ حصہ آذربائیجان کا رشیا کے پاس چلا گیا تھا، جی. اور کچھ ان کو انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. صحیح ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے معاملہ اس جانب جا سکتا ہے؟ کیونکہ سر دیکھیں انٹرنل زیالک کب جب طیارہ ہے تو انٹرنل ہوا تھا نا. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. باروں کو امریکہ نے باہر سے آ کر انڈیا نے نہیں کیا تھا، انٹرنل ہوا. انٹرنل ہی وہ خود بھی سمجھتا ہے. آپ دیکھیں ایران نے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی ابھی تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ یہ انٹرنلی مینپولیٹڈ ہوا ہے، لیکن باہر سے اس کے ڈانڈے ضرور ملے ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ایران کا جو وہ ریئیکشنری موڈ ہے، جس طرح اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم بدلہ ضرور لیں گے جب ایران نے اسرائیل پر میزائل فائر کیے تھے، تو ایک یہ چیز تو بالکل عیاں ہے. ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اس میں شامل ہو، اور وہ یہ دیکھیں سب سے پہلے تو انہوں نے شام کے اس پہ اسرائیل نے مارا، شام کے اس کے ہاں بارڈر جی کے اوپر. تو
ایمبیسی کو ایمبیسی پہ. پھر ان کے بعد انہوں نے آگے جا کے اب یہ ریٹیلیشن ہوتی رہی. لیکن کبھی بھی ایران کنونشنل وار میں داخل نہیں ہوگا. صحیح ہے. دنیا میں جہاں بھی کنونشنل وار ہوئی ہے وہ اتنی لمبی نہیں چلتی ایکسیپٹ ایران اور عراق وار 8 سال چلی. ورنہ 6 سے 7-8 سال 7-8 دن کے بعد 15 دن کے بعد ختم ہو جائے. سیز فائر کرنے والے آ جاتے ہیں. آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا, ویپن نہیں ہوتا. باقی ایران پراکسی پہ چلتا ہے. اس نے پراکسیز بنائی ہوئی ہیں اور پراکسی چلائے گا. اسرائیل میں بھی چلائے گا, یہاں بھی چلائے گا. اور وہی سارا مطلب. لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ اسرائیل اگر آگے بڑھنا شروع ہوا اور اس نے جس وقت اپنی ایکسپینشن ڈیزائن شروع کیا تو پھر وہ پراکسی کو کنٹرول کر جائے گا. پھر جنگ جو ہے وہ مین اسکیل پہ آ جائے گا. اچھا سر, یہ پراکسیز اور پھر اس کے بعد ایکسپینشن والی بات پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے شاید یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ انہوں نے اریسٹ وارنٹ جو ہے جاری کیا ان کے بھی کہ حماس کے دونوں کے سر. تو ہاں وہ آج بھی لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی حیثیت کو نہیں. جب کوئی بیچارہ غریب مسکین مارا سر جاتا نہیں, اس پہ چھوٹی آرگیومنٹ یہ ہے کہ سر اسپین, آئرلینڈ اور ان کے ساتھ 1-2 اور یورپین ممالک انہوں نے کہا جی ہم ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں اس فلسطین کو. ابھی تک 143 کنٹریز ایکسیپٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ناروے نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ آرڈر ایشو ہوتے ہیں اور نیتن یاہو ناروے آتا ہے تو ہم اسے اریسٹ کریں گے. ٹھیک ہے, وہ کرے گا جب دیکھا جائے گا نا. دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ دنیا پوری چاہتی ہے 2 اسٹیٹ سلوشن. اسرائیل جو ہے وہ علیحدہ ریاست ہو, یروشلم کا سینٹرل کنٹرول ہو جائے اور فلسطین کی اپنی ریاست ہو جائے علیحدہ, غزہ میں بھی اور ویسٹ بینک میں بھی. اسرائیل نہیں چاہتا, وہ سب چاہتا ہے, اس لیے کہ اسرائیل کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. اسرائیل وہاں لوگوں سے کمپرومائز کرنے کا تو نہیں آیا نا. صحیح ہے. وہ جو راکشیلڈ جب 66 بندوں کو لے کے آئے سارے عرب پتی تھے. بالکل تو کیوں آئے تھے ایک مرلے کے؟ وہ تو اپنے مسایہ کے لیے آئے ہیں. وہ مان لیں تو ان کی تو ساری جنگ ختم ہو جائے. وہ سارے کہیں گے جاؤ ہم واپس جا رہے ہیں, ہم ایک مرلے کے گھر میں کیوں رہیں, ہم یہاں پانی کو کیوں ترسیں, ہم یہاں روز گولیوں کو بچھاڑ میں کیوں رہیں, جائیں گے واپس ایک مرلے کے گھر اٹھائیں گے. وہ جو ایلات ہے جن کا میجر فنڈ ہے فنڈ ختم ہو جائے گا, وہ جو جہاں سے پیسے اکٹھے کیے جاتے. تو سر یہ آپ نے ابھی ذکر کیا اس کا کہ مسایہ کے لیے, تو کتنا ایک وقت درکار ہے اس مسایہ کو آنے کے لیے؟ اسرائیل کے لیے ہمارا سر ان کے لیے, ہمارے پہ تو سر بعد میں آتے ہیں. اپنی کیلکولیشن تو کی ہے کہ ہمارا بہت قریب ہے. 4 بلڈ مون کے بعد وہ کہتے ہیں ٹریجڈی اینڈ دین ٹرائمف ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ابھی ہمیں تھوڑی سی ٹریجڈی آئے گی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ٹرائمف شروع ہو جائے گا. اب مجھے بھی لگتا یہ ہے کہ ہمارا بھی صورتحال کو زیادہ دور نہیں ہے, اب یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے. تو یہ سر جنگ اس دنیا کے اختتام کو کی طرف لے کے جائے گی. آپ نے پچھلے آپ نے پچھلے دنوں ایک ولاگ کیا تھا تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ وہ قیامت کی نشانیاں تقریباً آ چکی ہیں. ہر چیز اتنی اس لیول کے اوپر جو نشانیاں کبھی پوری نہیں ہوئی جتنی اب ہوئی ہیں. وہی 5 خطے جہاں رسول اللہ نے کہا تھا کہ جنگ ہوگی, وہیں جنگ ہو رہی ہے, وہی جگہ جہاں پر ہو رہا تھا وہی سب کچھ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ اس منطقی انجام پہنچے گی, کیونکہ اسرائیل بھی چاہتا ہے, ان کے یہاں بھی ان کے روائز جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اب کنٹرول کرنا, اب نہیں تو کبھی نہیں. یہ ان کو وہ یہی ہے کہ اب پھر اس کہتے ہیں کہ اگلے جو 4 بلڈ مون ہے وہ کم از کم 1000 سال کے بعد آئیں گے. تو 1000 سال ہم انتظار نہیں کر سکتے مسایہ کا. اچھا, تو وہ سر کیسے ہوگا اور کب پورا ہوگا؟ یہ جو جس طرح ریڈ ہائفر والا بھی ایک ہوا. ریڈ ہائفر تو ایسی ایک میتھ سے نکالی ہوئی ریڈ ہائفر. اچھا, کیونکہ وہ گائے کا تھا نا, وہ سارا وہ ان کا حضرت موسیٰ کے سب پوچھا گیا. ٹھیک ہے. دیکھیں جو پوری کی پوری ٹائم لائن ہے وہ یہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے نکلتی ہے کہ بیت المقدس مضبوط ہوگا, عمران ٹھیک ہے آباد ہوگا, کھڑا ہوگا, سینٹر سٹیج بن جائے گا, مدینہ ویران ہو جائے گا. آپ نے خراب الیسرف, مدینہ جب ویران ہوگا تو وہاں سے پھر ایک شخص جو ہے بھاگ کے مکہ آ جائے گا, وہ امام مہدی ہوں گے. ان کو نون فگر ہوں گے نا, ظاہر بات ان کی بیعت ہوگی. جب وہ بیعت ہوگی تو شام میں ایک شخص حکمران ہوگا جو بنو کلب کا ہو, وہ لشکر بھیجے گا ان کے لیے کہ جاؤ اس بندے کو ختم کرو. بیعت ہوگی, کھڑا ہو جائیں گے لوگ, پھر وہ اس کو جو نا لشکر کو دھسا دیا جائے گا مقام بیضا مکہ کے پاس. اس کو دیکھ کے کہ یہ تو اصل نشانی, ایک ہی نشانی محمد, خراسان سے جو یہ افغانستان سے جو لوگ ہیں یہ اس کی نصرت میں جائیں گے. اور آپ نے کہا وہ ایلیا میں گاڑ دیے جائیں گے. جب وہ ایلیا میں گاڑ دیے جائیں گے, یعنی مقدس میں جھنڈے ان کا گاڑ دیے جائیں گے, کالے جھنڈے, تو ادھر ہندوستان اور پاکستان, ہندوستان جو ہے پاکستان پہ چڑھ دوڑے گا. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا خراب السند من الہند, یہاں کی تباہی خرابی ہوگی وہاں سے. پھر غزوہ ہند لڑنے کے لیے وہاں سے لشکر روانہ ہوگا بیت المقدس.
اچھا سر، یہ جو قصے کہانیاں اب بچپن میں سنتے آ رہے ہیں کہ ایک دجال ہوگا، اس کی یہاں پہ آنکھ ہوگی، یہ بالکل ایسا ہی ہوگا سر؟ دیکھیے یہ جو آنکھ کو تشبیہ بھی دی جا سکتی ہے، وہ دیکھیے الومناٹی کا جو وہ ایک سائن ہے اس میں بھی آپ کو؟ ون آئی سنگل آئی تو بڑا پرانا سائن چلا ہاں آ جی، رہا ہے انسان کا. دیکھیں ایک بات بڑی اہم ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر جو حدیثیں ہیں نا عام، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے تشبیہ کی حدیثیں. ٹھیک ہے. مطلب جیسے آپ نے فرمایا کہ فرات کے اندر ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا. اب سونے کا پہاڑ بیسیکلی پیٹرو ڈالر ہے نا، کہ جی ڈالر کو بالکل ہم نے ایسے ہی. گولڈ کے ایکویولنٹ کیا، ایکویولنٹ ہاں سے جی. کر کے نکل پتہ چلتا ہے. سوائے اس کے جہاں آپ نے قسم کھائی، آپ نے قسم ایک جگہ کھائی ہے صرف، اللہ کی قسم جس میں میری جان ہے، جس کا قبضے میں میری جان ہے، تم میں عیسیٰ ابن مریم ضرور اتریں گے. لیکن اس چیز کی دجال کے بارے میں کہا، دجال یقیناً بندہ تو ہوگا، کیونکہ رسول اللہ ڈھونڈتے پھرتے تھے کوئی بندہ ایسا جو کبھی اطلاع ملتی تھی اس طرح کا ما فوق الفطرت بچہ پیدا گیا، اب ڈھونڈتے پھرتے. لیکن آئے گا ضرور. یہ نہیں پتا آنکھ کانا نہیں کہا، آنکھ میں کہا ایک اس کی آنکھ جیسے پتھر کی طرح پھولا ہوگا، ایک صحیح آنکھ اسے جو صحیح ہوگی. صحیح ہے. تو اب آپ یہ سمجھ، ویسے آپ کے نزدیک قیامت کا کتنا وقت باقی ہے جی؟ دیکھیں ایک بہت مشہور ہسٹورین مسلمانوں کے محدث ہیں، انہوں نے امت مسلمہ کی عمر نکالی ہے. ٹھیک ہے. وہ ان حدیثوں سے جو کیلکولیٹ کر کے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں پوری امت نکالتی رہی. پہلے وہ نکالی تھی کم سے 1000 سال ہے. پھر حدیث ایک مل گئی کہ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ میری امت کے عمر میں ایک آدھے دن کا اضافہ کر لے. تو قرآن کے نزدیک اللہ کا ایک دن جو ہے 1000 سال کے برابر، تو 500 سال یہ اضافہ. تو مجھے لگتا ہے یہی 60-65 سال کے اندر یہ سب کچھ ہونا ہے جو کچھ ہونا ہے. سر آپ نے تو بڑی قریب قیامت کی جو ہے نا وہ پروڈکشن اتنے کی. قریب. اللہ تعالیٰ سر ہمارے حال پہ اور سب پر رحم کرے. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے، ایک اور انشاءاللہ نشست رکھیں گے، مزید انشاءاللہ. سوالات کے جوابات لیے جائیں گے. ناظرین اجازت دیجیے، اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.